बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की तदरीस से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत हैं जिन पर अमल कीजिए। अपने माइक कैमरे बंद रखिए वरना क्लास में हाजिर रहने की इजाज़त ना होगी। रफ कॉपी और पेंसिल अपने साथ रखिए। दौरान तदरीस जहन में आने वाले सवालात लिखते रहें ताकि उनके जवाबात लेक्चर के आखिर में मैसेज के जरिए दिए जा सकें। अपना तमाम मश्क़ी काम फेयर कॉपी में कीजिए, उसी तरतीब से कीजिए जिस तरतीब को बार बार हवाले के साथ आपके सामने पेश किया जाता है। हम आज जमात 10वीं का सबक कुछ फर्क तारीख से पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू लाजमी जमात 10वीं की किताब का सफ़ा नंबर 104 खोलिए। सबसे पहले हम तारुफ़े मुसन्निफ़ की तरफ चलते हैं। हकीम मोहम्मद सईद। हकीम मोहम्मद सईद दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया। 9 साल की उम्र में हाफिज कुरान हुए। तक़सीम हिंद के बाद कराची आए और दवा दवा बनाने का एक बड़ा मतब दवाखाना जहाँ पर इलाज होता है हमदर्द कायम किया। उस दवाखाने का नाम हमदर्द था जो आज भी कायम है। वो उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के बड़े स्कॉलर आलिम थे, इल्म रखने वाले। उन्हें कराची में मतब से वापसी पर शहीद कर दिया गया। हकीम साहब ने पाकिस्तान में नौनिहाल बच्चों का रिसाला शाया किया और तकरीबन 200 से ज्यादा किताबें भी लिखी जो कि तिब, अदब, साइंस, सेहत और इस्लामी मालूमात पर मुश्तमल है। उन्होंने बहुत से मुल्कों के सफरनामे भी लिखे। वो सूबे सिंध के गवर्नर भी रहे मगर उसका मुआवजा तक ना लिया। मुआवजा यानी उसकी तनख्वाह तक ना ली। हकीम साहब बहुत से एजाजात से नवाजे गए जिनमें सितारे इम्तियाज और निशाने इम्तियाज शामिल हैं। ये तारुफ़े मुसन्निफ़ था और इसमें आपने कुछ ऐसे अल्फाज भी पढ़े और महसूस किए जैसे कि तिब है। तिब का मतलब मेडिकल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दवा साजी, इलाज मुआलजा। इसी तरह से इस्लामी मालूमात पर मुश्तमल किताबों के बारे में बात हुई। मुआवजे की बात हुई। मुआवजे का मतलब तनख्वाह है। एजाजात जो है लफ्ज, कोई एजाज देना यानी कोई उनको मकाम देना। एजाजात कोई तमगा, कोई तोहफतन जो एक खिताब दिया जाए या उनको कोई निशान दिया जाए। जैसे सितारे इम्तियाज होता है, निशान इम्तियाज शामिल है। ये तमाम चीजें। आइए इनके उस मजमून की तरफ चलते हैं जो उन्होंने हमें पढ़ने के लिए दिया और ये है कुछ वरक तारीख से। इससे पहले कि मैं सबक की तरफ चलूं, आपके स्क्रीन पर सामने कुछ इनके अल्फाज और मानी दिए गए हैं। एजाजात, एजाज की जमा यानी कोई नामी गिरामी, कोई शोहरत की चीज जो कि दी जाए। अफलातून कदीम यूनानी फलसफी का नाम है, मुराद बहुत समझदार। अदवार दौर की जमा, दौर यानी कि कोई एक खास जो दौरानिया होता है या पीरियड होता है उसको आप दौर कहते हैं। कब्ल मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, मारूफ, मशहूर, पहचाना हुआ। मखतूतात, हाथ से लिखी हुई किताबें। नक्काशी, दरो दीवार या लकड़ी वगैरह पर बेल बूटा बनाना यानी खूबसूरत डिजाइन बनाने का काम। नवादिरात, नादिर की जमा है ये। नवादिरात का मतलब कदीम नायाब अशिया जो बहुत कमी के साथ वाक़ होती हैं या मिलती हैं। हियत, सितारों का इल्म। आइए अब सबक की तरफ चलते हैं और सबक को समझने की कोशिश करते हैं। नौनिहालों, तुम्हें मालूम है कि ब्रिटिश म्यूजियम क्या है? मैं बताता हूँ। ये उनका एक खास तरीका था हकीम सईद साहब का। उन्होंने बच्चों के लिए बड़ी कोशिशें, काविशें की। उनकी जो दिल की ख्वाहिश थी वो ये थी कि पाकिस्तान की कौम की जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है और जो बच्चे हैं वो अपने बचपन को, अपनी नौजवानी को बड़ी तामीरी कामों में बसर करें। लिहाजा उनका जो अंदाज़े मुखातिबत है, जो वो मुखातिब करते हैं अपने वतन के नौजवानों को, उनमें नौनिहाल किसको कहते हैं? जो बिल्कुल इब्तिदाई दौर में जो बच्चा होता है, जो इब्तिदाई उम्र का बच्चा होता है, उसको नौनिहाल कहा जाता है। यानी बहुत ही बचपन की बात, जो बिल्कुल इब्तिदाई बचपन होता है उसकी बात की है। नौनिहालों, तुम्हें मालूम है कि ब्रिटिश म्यूजियम क्या है? मैं बताता हूँ। ब्रिटिश म्यूजियम दुनिया की सबसे मशहूर और अहम लाइब्रेरी है। ये एक आर्ट गैलरी भी है। यहाँ मुजस्समा यानी पत्थरों को तराश कर
اور ان کو چھیل چھال کر ایک مجسمہ کسی کی تصویر بنا دی جاتی ہے، اس کا جو نقشہ ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، اس کو مجسمہ سازی کہتے ہیں۔ مصوری یعنی تصویریں بنانا، نقاشی ابھی آپ نے الفاظ کے معنی میں پڑھا، نقاشی کا مطلب یہ ہے کہ دیوار پر یا لکڑی پر کہیں پر پھول پودے اور خوبصورت جو تصویر کشی ہے وہ کرنا۔ ظروف سازی، ظروف کہتے ہیں برتن، برتنوں کو بنانے کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین، جاپان کے نوادرات شامل ہیں۔ اب ان میں تمام ممالک کے نام دے دیے کہ جہاں جہاں سے یہ نوادرات، یعنی نوادر کا مطلب نوادرات جمع ہے نادر کی، نادر بلکہ نوادرات جمع الجمع ہے، اور سب سے پہلا جو لفظ واحد اس کا نادر ہے، نادر کی جمع نوادر ہے اور جمع الجمع نوادرات ہے۔ نادر کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی قیمتی، بہت نایاب، بہت کمی سے کوئی چیز حاصل ہونے والی۔ یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا ایسا قیمتی ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔ برٹش میوزیم میں قلمی نسخے کیا ہوتے ہیں؟ جو قلم سے لکھے جاتے ہیں، یعنی قلم سے لکھے ہوئے کچھ صفحات موجود ہیں جو بہت ہی ابتدائی زمانے میں یا تاریخ کے دور میں جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اور آج کل زمانہ بہت ہی ماڈرن، بہت جدید زمانہ ہے، لہٰذا ہمیں ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں، تو ہم ان چیزوں کو ظاہر ہے کہ دیکھ نہیں پائے کہ جو آج کے دور سے بہت پہلے جو چیزیں موجود تھیں یا جن کو لوگ استعمال کیا کرتے تھے، وہ چیزیں جب کھدائی کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں، ہم دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پہلے کا زمانہ یہ چیزیں استعمال کرتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میوزیم میں رکھی گئی۔ قلمی نسخے، قلمی نسخوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے قلم سے جو لکھے گئے ہیں پرچے وہ موجود ہیں۔ پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات کیا ہیں؟ دستاویزات کاغذات کو کہتے ہیں، اہم ترین ڈاکومنٹس، امپورٹنٹ ڈاکومنٹس، یعنی وہ تمام کاغذات کہ جن کے اوپر سرکار یا حکومت کا کوئی نہ کوئی فیصلہ موجود ہے یا حکومت کے قوانین موجود ہیں۔ نقشے، ڈاک کے ٹکٹ، دنیا بھر میں آثار قدیمہ لفظ نکلا ہے قدیم سے یعنی پرانا، اور آثار جو ہے وہ جمع ہے اثر کی، یعنی وہ تمام چیزیں جو پرانے زمانے میں استعمال ہوئی، ان کے بچے کھچے جتنے بھی نمونے ہیں ان کو آثار قدیمہ کہا جاتا ہے، جو کہ کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبہ کہتے ہیں وہ پتھر جس کے اوپر باقاعدہ کوئی نہ کوئی چیز تحریر موجود ہوتی ہے۔ اچھا، کتبہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، خاص طور پر یہ کتبہ جو ہے وہ کسی کی قبر پر لگایا جاتا ہے۔ تو عموماً ہمارے مکانات پر جو تختی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ تختی ہمارے والد کے نام کی لگی ہوتی ہے یا جو بھی، تو وہ ظاہر ہے کہ مکانات پر لگنے والی تختی اس کتبے سے بالکل الگ ہے، وہ تختی کہلاتی ہے اور یہ کتبہ کہلاتا ہے۔ کتبہ عموماً قبروں پر لگایا جاتا ہے۔ تو نادر و نایاب کتبے، جس سے کیا پتا چلا کہ یہ جو کتبہ تھا کس کی قبر پر لگا، کون شخص تھا، نام کیا تھا، کب یہ فوت ہوا، کب اس کی پیدائش ہوئی، اس کی کیا تاریخ تھی، مختصر تاریخ اس کتبے پر موجود ہوتی ہے۔ مٹی کے برتن، مورتیاں کیا، پتھروں سے تراشی ہوئی جو شکلیں ہیں ان کو مورتیاں کہا جاتا ہے۔ آئیڈلز جن کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، اور دوسری چیزیں ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار جمع ہے دور کی، تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ تہذیب کیا، مہذب پن یعنی سویلائزیشن، جو رہنے سہنے کا طور طریقہ، اچھا طور طریقہ، اور تمدن بھی جو ہے وہ رہنے سہنے کے طریقوں میں آتا ہے، اور تہذیب اور تمدن مترادف الفاظ ہیں۔ یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ برٹش میوزیم کی لائبریری دنیا کی 3 سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہے۔ دوسری 2 عظیم لائبریریاں پیرس کی لائبریری ببلیوٹیک نیشنل اور واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے۔ یہاں 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں، ان میں زیادہ تر انگریزی کی کتابیں ہیں، لیکن دنیا کی دوسری زبانوں کی کتابیں بھی یہاں ہیں۔
کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ میوزیم میں جو ہے وہ کتبے شامل ہیں اور کتابیں شامل ہیں، دستاویزات شامل ہیں، ڈاک کے ٹکٹ ہیں، ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں جو ڈاک کا نظام تھا اس کے حوالے سے جو ٹکٹ لگائے جاتے تھے خطوط پر، وہ تمام چیزیں، تو پرانے زمانے کی چیزوں کو دیکھنا ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے ایک مقام کی بات ہے کہ ہم پرانے زمانے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اچھی جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماضی سے بھی تعلق رکھتی ہیں، یعنی گزر کیا گیا، اور اپنے حال سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور آنے والے وقت یعنی دور مستقبل کا بھی ان کو خیال ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کی آگہی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ تمام چیزوں کے علاوہ اگلی جو میں نے آپ کو یہاں پر یہ پیراگراف پڑھ کے سنایا، جس میں آپ نے پڑھا کہ یہاں پر 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں، پرانی زمانے کی کتابیں کس طرح لکھی گئیں، کیا کس طرح کا لکھنے کا عمل تھا، زبانوں کو کس طرح بیان کیا جاتا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود تھیں۔ اب آئیے اگلے پیراگراف کی طرف۔ برٹش میوزیم کی لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ اب واضح طور پر بتائے ہوئے مصنف نے کہ 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ مطبوعہ، مطبوعہ لفظ جمع ہے، لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ مطبوعہ کا مطلب ہے چھپی ہوئی کتابوں کا۔ غیر مطبوعہ اگر میں کہوں تو کیا کہ وہ کتابیں جو ہاتھ سے تو لکھی گئی مگر چھپ نہیں سکی، جیسے کہ جو چھاپنے کا عمل ہوتا ہے، جو شائع کرنے کا، پبلش کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، وہ عمل اس میں سے وہ کتابیں نہیں گزری۔ تو یہاں مطبوعہ کا مطلب ہے چھپی ہوئی کتابوں۔ اس میں کتابیں، دستاویزات، ابھی میں نے بتایا آپ کو دستاویزات کیا ہیں، سرکاری اور اہم کاغذات کہ جن کے اوپر رولز موجود ہوں، قوانین موجود ہوں، کوئی اہم معلومات موجود ہوں، ان کو دستاویزات کہتے ہیں۔ نقشے، ظاہر آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر کو بنانے کے لیے چلتے ہیں تو ہماری ابتدا سب سے پہلے کس سے ہوتی ہے؟ نقشے سے ہوتی ہے۔ ہم کہیں بھی کوئی کسی جگہ جانا چاہتے ہیں تو ہم نقشے کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو آپ نیٹ پر سب سے پہلے نقشہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ مجھے فلاں مقام پر پہنچنا ہے، لہٰذا آپ کے گوگل پر جو ہے وہ آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے کہ اس گلی سے گزریں گے، اس جگہ سے گزریں گے تو یہ چیز آپ کی جو موجودہ اور مطلوبہ جگہ ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ نقشہ ہوتا ہے۔ ڈاک کے ٹکٹ ہیں۔ دوسرا حصہ مخطوطات، مخطوطات یعنی قلمی نسخوں کا ہے۔ مخطوطات یعنی لکھے گئے، کیا لکھے گئے؟ وہ کاغذات، وہ تمام مضامین یا وہ تمام خط کسی بھی شکل میں موجود ہوں یا معلومات وغیرہ، ان کو قلمی نسخے یعنی اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھے گئے ہیں۔ یہاں 3 صدی قبل مسیح، یعنی 3 صدی قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے اب تک کے یورپین مخطوطات ہیں۔ یورپ کے ممالک میں جو مخطوطات لکھے گئے، جو کاغذات لکھے گئے، وہ تک موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آج ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات بن جائے گی کہ وہ زمانہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس زمانے کو ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس زمانے سے اپنے زمانے کو اس طرح ملا رہے ہیں کہ ہم اپنے پرانے زمانے پر پہنچ کر ان تمام چیزوں کی آگاہی حاصل کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ معلومات ہمارے علم میں اضافے کا باعث ہے اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم نے اس زمانے کی تحریر کو دیکھ لیا، ہم نے اس زمانے کی چیزوں سے آگاہی حاصل کر لی۔ اچھا، اب آگے چلیے۔ تیسرا حصہ مراکش سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اب تیسرا حصہ کیا ہے؟ یہاں پر اس میں مراکش سے لے کر جاپان تک کے، یعنی اتنے سارے ممالک جو مراکش اور جاپان کے درمیان موجود ہیں، وہ تمام ممالک کے مخطوطات یعنی کہ جو قلمی نسخے ہیں وہ اور ان کی چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی، اب ارسطو کون؟ ابھی آپ نے پڑھا اس میں الفاظ معنی میں، ارسطو اور افلاطون، یہ 2 ہمارے نام ایسے ہیں کہ جو فلسفر کے حساب سے، فلسفیوں کے حساب سے بالکل جانے مانے اور استادوں کے درجے پر فائز لوگ ہیں۔ ان کی جو علم مقام تھا، جو ان کی تعلیم تھی، جو ان کی فکر تھی، جو جس طریقے سے یہ علم کے سمندر میں، گہرے سمندر میں اترے ہوئے لوگ تھے اور علم کی عطا گہرائیوں کو جانے ہوئے لوگ تھے، یعنی کہ علم اور تعلیم ان کے پاس جو موجود تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جو عام لوگ جس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو ارسطو اور افلاطون یہ 2 ہمارے پاس نام ایسے ہیں جو فلسفر کے حوالے سے سب سے بلند مقام پر ہیں۔ تو آئین کے بارے میں، یونان کے آئین
تعلیم کے بارے میں ارسطو کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ اگر آج مجھے یہ موقع مل جائے یا آپ کو موقع مل جائے کہ آپ یہ تحریر دیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہوگی، آپ بڑا اپنے آپ میں فخر محسوس کریں گے کہ یہ جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم نے دیکھا تو ہم یہ کہیں گے بھئی ہم نے ارسطو کی تحریر دیکھی، ارسطو جس کا صرف نام ہم سنتے ہیں، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جس کو دیکھنے کی ہمیں کا موقع نہیں مل سکا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد کا بہت بعد کا دور ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس کی تحریر دیکھنا ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں آگے، نونہالوں اب آگے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں جاننا چاہیے کہ البیرونی اور ابن الہیثم کون تھے؟ اب یہاں پر انہوں نے برٹش میوزیم کے بتانے کے بعد ہمیں یہاں دو ہمارے جو اہم ترین سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے۔ حکیم سعید کے بارے میں نے ابھی آپ سے ابتدا میں نے بات کی تھی کہ حکیم سعید تعلیم دوست، تعلیم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور اپنی قوم کے ہر فرد کو علم سے بالکل بھرپور دیکھنا چاہتے تھے، اور اسی لیے ان کی زیادہ تر کوشش جو تھی وہ یہ تھی کہ میری قوم کا ہر فرد، چاہے بوڑھا ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، وہ تعلیم کے شعبے میں آگے سے آگے جائے۔ لہٰذا انہوں نے اس مضمون کے پہلے حصے میں برٹش میوزیم کا ذکر کیا، آپ کو یہ بتایا کہ فلاں حصے میں کیا کیا چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور اب وہ آپ کو دو اہم شخصیات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ دو اہم شخصیات کون ہیں؟ البیرونی اور ابن الہیثم۔ جب آپ فزکس پڑھتے ہیں، جب آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں، جب آپ میتھس پڑھتے ہیں تو ان تمام لوگوں کا نام سب سے پہلے پائنیئرز میں یعنی بانیان میں آتا ہے۔ البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا، اسلامی دنیا کے ایک عظیم سائنسدان تھے۔ وہ ریاضی کس کو کہتے ہیں؟ حساب کتاب کو، جس کو آپ میتھس کہتے ہیں۔ فلکیات کیا ہے؟ فلک سے نکلا ہے لفظ، فلک کہتے ہیں آسمانوں کا علم، اس کو فلکیات کہتے ہیں۔ معدنیات کیونکہ زمین سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کے کوئلہ ہے، آپ کا ہیرا ہے، اسی طرح جپسم ہے، اسی طرح اور دوسری جو معدنیات آپ حاصل کرتے ہیں جو آپ کی نیچرل گیس ہے، اسی طرح تیل ہے، اسی طرح پیٹرول ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو خزانے اس زمین میں چھپا کر رکھے ہیں، ان سب کو معدنیات کہا جاتا ہے۔ اور دواؤں کی خاصیت کے ماہر ہیں، یعنی دواؤں کی خصوصیات جو ہیں، کون سی دوا کس مرض میں استعمال ہونی چاہیے، اس کے ماہر تھے۔ سیاح تھے، سیاح کا مطلب کیا ہے؟ جگہ جگہ گھومنے والے، یعنی ملکوں گھومنے والے۔ سیاح کا کام کیا ہوتا ہے؟ سیاح کا کام یہ ہوتا ہے کہ سیاح جب کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں جا کر اس ملک کے بارے میں پوری معلومات اکٹھی کرتا ہے، وہاں کا رہنا بسنا دیکھتا ہے، رہن سہن کے متعلق علم حاصل کرتا ہے، وہاں کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے، اور وہ آنے کے بعد تحریری طور پر پیش کرتا ہے۔ اب جب لوگ جو اس ملک میں جا نہیں پاتے، جو اس ملک کا دورہ نہیں کر پاتے، وزٹ نہیں کر پاتے، وہ جب ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں، سیاح کی لکھی ہوئی معلومات کو پڑھتے ہیں، تو اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور استفادہ حاصل کر کے ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ یہ بات کہنے کے قابل ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں ملک میں فلاں طور طریقے ہیں، فلاں ان کا رول ہے، فلاں ان کی غذا ہے، فلاں لباس ہے ان کا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ علم کو بڑھانے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ اور آثار قدیمہ کے عالم بھی تھے۔ آثار قدیمہ میں نے آپ کو بتایا پرانے زمانے کی چیزوں کی جو کھدائیوں سے نکلتی ہیں چیزیں، ان کے عالم تھے، یعنی کہ ان کا علم جانتے تھے۔ اب یہ اگر کوئی چیز کھدائی میں کوئی چیز کسی بھی زمانے کی نکلی، اس کے بارے میں یہ پتہ لگانا کس سن کی بنی ہوئی ہے اور کس دور کی بنی ہوئی ہے، کن لوگوں کے استعمال میں تھی، ان کا پورا علم باقاعدہ حاصل کرنا، یہ بھی ایک خاص الخاص علم ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ہی اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے ماہر بنتے ہیں۔ لہٰذا البیرونی آثار قدیمہ کے ماہر بھی تھے، عالم بھی تھے۔ آگے چلیے، البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے میں اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ زندگی کا 50 سال کا حصہ، اب ان کی جو ٹوٹل عمر تھی اس میں سے 50 سال وہ صرف علم حاصل کرنے لگے رہے اور کتابیں لکھنے میں لگے رہے۔ ان کو ان کتابوں پر شاہی دربار سے بڑے انعامات پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے کوئی انعام قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ انعام کی جو لالچ ہے، جو حرص ہے، وہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو تھوڑی سی اپنی شہرت چاہتے ہیں، جو ذرا سا انہوں نے کوئی اچھا کام کیا، ان کے دل میں تمنا جاگ اٹھی بھئی مجھے اس کا
صلہ ملنا چاہیے، میرا نام جو ہے چاروں طرف مشہور ہو جانا چاہیے، مجھے اس کے جواب میں یا اس کے نتیجے میں مجھے فلاں اعزاز سے نوازا جانا چاہیے۔ تو یہ لوگ اصل میں عالم لوگ تھے، یہ جو کام کرتے تھے ان کا کام تھا علم کو پھیلانا، علم کو حاصل کر کے علم کی تبلیغ کرنا، لہٰذا وہ جو تھے وہ اسی کام میں لگے رہے، اور کوئی انعام کی خواہش، کسی دربار کی خواہش نہ ان کے دل میں تھی، نہ انہوں نے کبھی اس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ وہ شاہی انعام کو اپنے علمی مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے، یعنی شاہی انعام جو بادشاہ ان کو انعام دے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے علمی مقام کے مطابق نہیں ہے، ان کا علمی مقام بلند ہے، اور یہ شاہی انعام چھوٹی موٹی جو اہمیت کے حامل انعامات ہیں وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو ہی سجتے ہیں اور جچتے ہیں، اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے، اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں لگے رہتے تھے۔ البیرونی نے سوا سو کتابیں بھی لکھی ہیں، سوا سو، یعنی کہ سوا سو کے قریب سے مراد کیا ہے؟ 125 کتابیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آسان کام ہے؟ اور ان کتابوں میں، اور ان میں دیکھیے آگے کیا کیا لکھا ہے مصنف نے، حکیم سعید صاحب نے، انہوں نے آپ کو آگاہی دی ہے کہ البیرونی نے جو سوا سو کتابیں لکھی ان میں جیومیٹری، ان میں ریاضی یعنی میتھمیٹکس، جغرافیہ یعنی جغرافی کون سا علم ہے؟ جو آپ کو بتاتا ہے کہ کس خطے پر کون سا ملک واقع ہے، کون سا دریا کہاں بہ رہا ہے، اس کی کوسٹل جو وہ ہیں باؤنڈریز، یعنی کوسٹل باؤنڈریز، ساحلی پٹی کہاں کہاں پر ہے، اس کے شہری علاقے کہاں ہیں، تو یہ تمام جغرافیہ ہے۔ زمین کا علم، فلکیات، میں نے بتایا آسمانوں کا علم، آسمان میں کیا کیا چیز شامل ہے، صرف آسمان یہ تھوڑی ہے کہ نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ستارے، سورج، چاند، سیارچے اور نہ جانے کتنے، اب خلا میں جب آپ خلا کا علم پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں کہ بھائی اسپیس میں جا کر جو لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ تمام فلکیات ہیں، اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں۔ یہ تمام آپ نے پڑھ لیا کہ سوا سو کتابیں البیرونی نے لکھی، ان میں آپ کی جیومیٹری اور ریاضی، جن سے کہ آج کل کا بچہ بڑی جان چھڑاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑا ہی مشکل علم ہے، اس پر سوا سو کتابیں لکھنا ایک آسان کام نہیں ہے۔ البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول البلد اور عرض البلد، یہ طول البلد کیا ہے؟ طول کہتے ہیں لمبائی کو، بلد ویسے تو کہتے ہیں شہر کو، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک گلوب ہوتا ہے، ایک دنیا کا نقشہ ہوتا ہے گول گھوما ہوا، جس کو کہ آپ گلوب کہتے ہیں، اس گلوب کے اوپر کچھ لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں، جس کو آپ الٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ اس طریقے سے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس میں طول البلد کا مطلب یہ ہے لمبائی کے رخ پہ جو لائنیں ڈالی گئی ہیں وہ، اور چوڑائی کے رخ پر جو لائنیں ڈالی ہیں ان کو عرض کہتے ہیں چوڑائی کو۔ عرض البلد کا معلوم کرنا، یعنی وہ جو لائنیں ڈلی ہوئی ہمیں آج نظر آتی ہیں گلوب پر یا دنیا کے نقشے پر، پورے نقشے پر جو گول گھومی ہوئی دنیا کا پورا ایک نمونہ موجود ہے آپ کے پاس، پیٹرن موجود ہے، اس پر جو لائنیں ڈلی ہوئی ہیں وہ البیرونی نے ڈالی ہیں۔ اور دنیا میں پہلی بار قدرتی چشموں کے بارے میں یہ ثابت کرنا، قدرتی چشمے کیا ہوتے ہیں؟ چشمے، اسٹریمز، جو زمین سے چشمے ابلتے ہیں، جو پانی ابلتا ہے، ایک تو ہوتا ہے دریا، ایک تو ہوتا ہے سمندر، لیکن جو قدرتی چشمے جو پتھروں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ان چشموں کو، اور وہ چشمے پانی کا سب سے بڑا منبع ہیں، تو قدرتی چشموں کے بارے میں یہ ثابت کیا کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ پانی جو ہمیں چشموں کے ذریعے ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ایسے ہی نظر نہیں آ گیا، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پوری سائنٹیفک اس کے اندر ایک وجہ رکھی ہے، ایک سائنسی وجہ رکھی ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ زمین کے نیچے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، تو زمین کی 7 تہیں بنائی ہیں، ان زمین کی تہوں میں پانی میں برق کہتے ہیں بجلی کو، کیمیائی کیمیکل عمل ایکشن، یعنی الیکٹرو کیمیکل ایکشن، اس میں جو آپ کی الیکٹرک کی جو وہ ہے صلاحیت وہ، اور کیمیا کی جو کیمیکل جو ہسٹری ہے وہ پورے عمل سے گزر کر پانی جو ہے وہ جوش مارتا ہے اور پتھروں کے درمیان سے ابھر کر سامنے آتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم عام طور پر اس کو لیتے ہیں اور آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ زمین سے چشمہ ابلنے لگا۔ تو یہ کس نے بتایا ہمیں
کہ برقی کیمیائی عمل ہوتا ہے زمین کے نیچے، یہ ہمیں البیرونی نے بتایا۔ انہوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ دریا جو بہ رہا ہے اس کی گہرائی کیسے معلوم کی جائے، وہ پورا پروسیس آج بھی لوگ اپناتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بتایا، معدنیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات، ان کے فائدے اور مختلف زبانوں میں ان کے نام بھی بتائے۔ یہ بھی ان کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ جڑی بوٹیاں جو دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے علم میں اضافہ کرنے کے لیے تحقیقات جو ہیں وہ انجام دی، اور ان تحقیقات کا جو نتیجہ تھا، جو رزلٹ تھا، وہ انہوں نے شامل کیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیت، ایسٹرونومی۔ ہیت کا کیا مطلب ہے؟ ستاروں کا علم۔ آج جو ہم کہتے ہیں ستاروں کی چالیں دیکھیے بھائی، ہمارا ہاتھ دیکھیے، ایسٹرونومی آپ اس کے استعمال کرتے ہوئے ہمیں بتائیے کہ اگلا ہفتہ کیسا رہے گا۔ ہم اپنے مختلف رسالوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو ستاروں کی چال سے جو ہیت ہے، ایسٹرونومی ہے، ستاروں کا علم ہے۔ فلاں ستارہ اگر یہ اس طریقے سے وہ فلاں ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے یا اس کی ڈائریکشن یہ نظر آ رہی ہے تو اب کیا حالات ہوں گے۔ تو یہ تمام ستاروں کا علم جو ہے، اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا۔ کہاں سے سیکھا؟ ریاضی کا علم لینے کے لیے، ستاروں کا علم لینے کے لیے ہندوستان پہنچے، وہاں کے رسم و رواج، رہن سہن کے طریقوں کا غور سے مطالعہ کیا۔ پھر غزنہ واپس آ کر، غزنہ شہر ہے، غزنہ واپس آ کر کتاب الہند کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور وہ ساری معلومات جو انہیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دی۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ یہ تمام جو اہم ترین معلومات ہیں، یہ آپ کی ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ البیرونی کا انتقال 1048 میں ہوا۔ اب آئیے دوسرے ایک اہم ترین سائنٹسٹ کا نام، جو ابن الہیثم کا نام دیا حکیم سعید صاحب نے، ان کے بارے میں معلومات کرتے ہیں۔ اب البیرونی کو پڑھنے کے بعد ذہن ایک دم کھل جاتا ہے، اور ذہن اس بات پر تیار ہو جاتا ہے کہ اب جو یہ ہم سائنٹسٹ جن کے نام ہم لے رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا کارنامے، عظیم کارنامے ہمارے لیے انجام دیے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کے نام کو۔ ہم آج بڑے متاثر ہیں اپنی مغربی تہذیب کے، مغربی سائنٹسٹ کے۔ ہمارے زبانوں پر نام ہوتا ہے نیوٹن کا، ہمارے زبانوں پر نام ہوتا ہے ایڈیسن کا، اور دوسرے جتنے بھی ہمارے مغرب کے جو سائنٹسٹ ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ وہ تمام ستاروں جیسے چمکتے ہوئے عالم حضرات ہیں، سائنٹسٹ حضرات ہیں، سائنسدان حضرات ہیں، کہ جنہوں نے ان تمام علوم کی بنیاد فراہم کی۔ یہ بنیاد انہوں نے فراہم کی، اور عمارت جو تعمیر کی ہے وہ مغرب کے لوگوں نے تعمیر کی، اور اس عمارت پر اپنا نام انہوں نے لگایا، اور آج دنیا جانتی تک نہیں ہے کہ مسلمان جو سائنسدان تھے انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ اب البیرونی کو آپ پڑھ چکے، اب ہم پڑھنے چاہتے ہیں ابن الہیثم کو۔ ابن الہیثم کا نام ابو علی حسن تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی۔ روشنی کیا ہے بھائی؟ لائٹ۔ آپ فزکس میں پڑھتے ہیں، آپ سائنس میں پڑھتے ہیں، لائٹ کیا ہے، ریفریکشن کیا ہے، ریفلیکشن کیا ہے، کس طرح منعکس ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے۔ تو یہ تمام جتنا بھی کام تھا روشنی کے حوالے سے، روشنی کے عنوان سے، اس پر کام جو نظر آتا ہے ابن الہیثم کا نظر آتا ہے۔ انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا۔ توانائی کسے کہتے ہیں؟ انرجی کو۔ روشنی ایک انرجی ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ سورج آپ کا۔ آپ سردیاں چل رہی ہیں نا، جب مجھے اور آپ کو سردی لگتی ہے تو ہم حرارت لینا چاہتے ہیں۔ حرارت کیا ہے؟ توانائی ہے، انرجی ہے، اس سے لینا چاہتے ہیں۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں، اپنے گھر کے اس حصے میں جہاں پر توانائی مل رہی ہے، یعنی سورج چمک رہا ہے، یہ انرجی ہے۔ یہی چیز انرجی، یہی روشنی جس دن نہیں ہوتی اس دن ہماری جو ہے زندگی وہ بالکل بیکار اور ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ سورج نکلے گا اور تمام چیزوں کو لے کر ساتھ چلے گا، لہٰذا ہم اس کو روشنی کو توانائی قرار دیتے ہیں، جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے،
اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے. آج جو آپ بایولوجی میں پڑھتے ہیں اور ٹیچر بتاتی ہے کہ آنکھ کی بناوٹ یہ ہے, ریٹینا اس کو کہتے ہیں, اور اس کے اندر یہ آپٹیکل لوبس ہیں, فلاں فلاں وہ ہے حصے, اس کو آپ کو بتانے کے لیے ابن الحسم نے کام کیا, اندرونی بناوٹ بتائی, اور انہوں نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعائیں ریز کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس دیکھتی ہیں, یعنی وہ جسم جو ہے الٹا نظر آتا ہے جس سے نکل کر وہ آ رہی ہیں. انہوں نے عملی طور پر پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا, یعنی ایک شمع یعنی موم بتی انہوں نے جلائی اور اس کو انہوں نے اس کا الٹا عکس پردے پر ڈالا. یہی اصول کیمرے کا اصول قرار پایا. ابن الحسم نے بصر کہتے ہیں عربی میں دیکھنے کو, بصریات دیکھنے کا علم, اس کے علاوہ ریاضی اور فلکیات. میں پہلے بتا چکی کہ ابن الحسم نے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آنکھ کی بناوٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی, آپ کی آنکھ کی بناوٹ کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا, تفصیل سے بیان کیا. پھر کیمرے کا اصول اسی آنکھ کے اصول پر بنایا گیا, اور اسی طرح آج ہمارا کیمرہ جو ہے ورک آؤٹ کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرے میں جو شبیہ بنتی ہے, جو عکس بنتا ہے وہ الٹا بنتا ہے, لیکن جب وہ اصل تصویر لاتا ہے تو وہ بالکل صحیح طور پر لے کر آتا ہے. یہی اصول ہماری آنکھ کا اصول ہے. پھر آگے جب میں نے آپ کو پڑھایا تو آپ کو میں نے بتایا کہ دیکھنے کے علم کے علاوہ ریاضی اور فلکیات میں بھی بڑی مہارت حاصل کی. وہ سن 965 عیسوی میں پیدا ہوئے, 965, اور آج ہمارا زمانہ کیا ہے 2020. اب ذرا لگا لیجئے کہ کتنے پچھلے زمانے کی بات ہم پڑھ رہے ہیں. بصرہ ایک شہر کا نام ہے, اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد چلے گئے. اس زمانے میں بغداد اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا. وہاں انہوں نے مختلف علماء, سائنسدانوں سے ملاقات کی اور ان سے علمی مذاکرے کیے. بغداد سے وہ قاہرہ گئے, پھر اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزارا. اس نامور مسلمان سائنسدان کا انتقال سن 1043 میں ہوا, ماخوذ از لندن اور کیمبرج. یعنی جو سیاح تھے یہ حکیم سعید صاحب, جو انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران جو کچھ انہوں نے برٹش میوزیم میں دیکھا وہ انہوں نے بیان کیا, ہماری معلومات میں اضافہ کیا. پھر انہوں نے ہمیں ہمارے 2 اہم ترین سائنسدانوں سے ملاقات کروائی. میں تو اس کو ملاقات ہی کہوں گی, اس لیے کہ جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے, آج ہماری زبانوں پر الیگزینڈر کا اور نیوٹن کا اور اس کے علاوہ ایڈیسن کا اور نہ جانے کون کون سے سائنسدانوں کا نام رہتا ہے, مگر ہم لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں کہ ہم کم از کم اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. ہم کس تاریخ کے لوگ ہیں. اسلامی تاریخ کوئی خالی دامن تاریخ نہیں ہے. اسلامی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں آپ کو بڑے بڑے نامور عالم حضرات, سائنسدان حضرات اور تمام تعلیم کے شعبوں سے جڑے ہوئے لوگ آپ کو ملتے ہیں. آج ہم نے البیرونی کو پڑھا, آج ہم نے ابن الحسم کو پڑھا. جب یہ پڑھیں گے, یعنی جب ہم سائنس کے کسی مضمون کو پڑھیں گے, روشنی کا کوئی ذکر آئے گا تو یقیناً ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے گی. یہ روشنی کا علم جس نے ہم تک منتقل کیا وہ کون تھا. نام پہلے ذہن میں آ جانا چاہیے, ابن الحسم. ابن الحسم وہ ہمارا چمکدار ستارہ ہے سائنس کا, کہ جس نے ہمیں روشنی کے بارے میں معلومات فراہم کی, جس نے ہمیں بتایا کہ روشنی ہوتی کیا ہے, کس اصول پر کام کرتی ہے. پھر اس نے ہمیں آنکھ کی بناوٹ کے بارے میں بتایا, اور آج ہم آنکھ کی اندرونی تصویر بنا سکتے ہیں, ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے ان تمام بڑوں کا کہ جنہوں نے ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے انتہائی محنت کی, اور انتہائی محنت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں علم منتقل کیا. آئیے اب چلتے ہیں اپنے اگلے کام کی طرف. سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ صفحہ نمبر 108 پر جو سوالات ہیں ان کو بہت اچھی طرح دیکھیے گا. پہلے میں مرکزی خیال آپ کو بتا دوں. اس کا مرکزی خیال آتا ہے, اس کے جوابات بھی اور سوالات بھی بہت اہم ہیں. سبق کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ سبق میں مصنف قارئین کو برٹش میوزیم کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ یہ ایک اہم لائبریری میں شمار کی جاتی ہے, جہاں نادر و نایاب مخطوطات, کتب,
قلم نسخے وغیرہ تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان سائنسدانوں یعنی البیرونی اور ابن الحسم کے کارناموں کا تذکرہ بھی سبق میں موجود ہے، کہ جنہوں نے سائنس کے میدان میں قابل قدر خدمات انجام دے کر مسلمانوں کا نام روشن کیا۔ تو یہ تمام جو اہم نکات تھے وہ مرکزی خیال میں شامل ہیں۔ بیٹا اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور اپنے جو آپ کا کام ہوگا کاپی کا اس میں آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ اب آئیے قواعد کا کام دیکھتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ ہیں اور یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ صفحہ نمبر 110 پر دیے گئے ہیں۔ الفاظ کی مترادف، بیٹا میں بار بار جب بھی میں لیکچر دیتی ہوں میں آپ کو مترادف اور متضاد کے بارے میں بتاتی ہوں۔ مترادف کا مطلب ہے having the same meaning، یکساں معنی رکھنے والے۔ مثال میری خواہش ہے، اب خواہش کا جو بالکل ایک جیسے میننگ رکھنے والی چیز ہے وہ تمنا ہے۔ میرے دل کی تمنا ہے میں ڈاکٹر بن جاؤں، میرے دل کی خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ دونوں مترادف الفاظ ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں، ایک جیسے میننگ رکھنے والے۔ عکس، میرا عکس جو ہے وہ آئینے میں نظر آیا، بھئی آپ کا سایہ نظر آیا، تو عکس جو ہے سائے کا مترادف ہے۔ قیمتی، میرے پاس بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں، میرے پاس بیش بہا گاڑیاں ہیں۔ بیش بہا اور قیمتی مترادف الفاظ ہیں۔ نادر، بڑی کمی کے ساتھ ملنے والی چیزیں جو آسانی سے نہیں ملتی۔ نایاب، نایاب بھی انہی چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے جو بڑی ہی مشکل سے حاصل ہوتی ہیں، بہت کمی کے ساتھ دنیا میں میسر ہوتی ہیں۔ نادر اور نایاب۔ مشکل، یعنی اس چیز میں اس سوال کو میں نے مشکل پایا، یہ اس سوال میں یہ مشکل ہے، یہ سوال بڑا دشوار ہے۔ دشوار ہے، مشکل ہے۔ مشکل اور دشوار مترادف الفاظ ہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر اسی طرح کام کیجئے جس طرح کہ آپ کو بار بار ہدایت دی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم سوالوں کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ ابھی آپ کو پورا سبق سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، کتاب میں موجود ہے، پورا میٹر موجود ہے۔ اس مواد میں سے آپ نے اس کا جواب نکالنا ہے، ہیڈنگ بھی لگانی ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مشہور لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہیں؟ اب تمام شاہکاروں کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، ان کو آپ نے تمام نکات اس کے لے کر اہم ترین وہ آپ نے جواب میں شامل کرنے ہیں۔ البیرونی کو کس کتاب نے شہرت دی؟ وہ شہرت آپ بتا دیجئے کہ کس کتاب نے شہرت دی۔ برٹش میوزیم کی لائبریری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ان میں کیا کیا رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب بھی تلاش کیجئے، منتخب کیجئے، لکھیے۔ روشنی کتاب کس نے لکھی؟ اس میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب بھی کتاب میں موجود ہے، لہٰذا اس کو تلاش کریں، منتخب کریں اور لکھیے۔ کیمرے کا بانی کون ہے؟ اچھا میں پہلے بھی بتا چکی، ایک جملے کا جواب درکار نہیں ہے، اس میں تقریباً 4 جملے جو ہیں وہ جواب میں ہو۔ تو کیمرے کا بانی، اب آپ مجھے جواب دے دیں گے ابن الحسم کیمرے کا بانی ہے، لیکن آپ نے اس جواب کو اپنے پاس سے تھوڑا تفصیل میں لکھنا ہے۔ آپ نے بتانا ہے ابن الحسم کون تھا، کیا تھا اور اس نے کیا کیا کارنامہ انجام دیا۔ اس کو کرنے کے بعد اس کے بعد بتا دیجئے کیمرے کا بانی کون ہے؟ ابن الحسم ہے۔ اب آئیے سوال نمبر 3 کی طرف۔ درج کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ برٹش میوزیم کی ڈائریکٹر، اب یہ کون سے اس میں جملے میں میچ ہو رہا ہے، کس جملے میں مل رہا ہے، اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تو کالم الف کے تمام جملوں کو، البیرونی اسلامی دنیا، اب کیا ہے بھائی اسلامی دنیا؟ آگے کیا کس عظیم سائنسدان تھے، فلکیات کے ماہر تھے، عالمی مرکز کی حیثیت دی گئی۔ تو ان جملوں کو صحیح طور پر ترتیب دینا، ان کا میچ کرنا، ان کو ملانا آپ کا کام ہے۔ آگے چلیے، کثیر الانتخابی جوابات کے سوالات ہیں، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ عالمی کانگریس ہوئی، اچھا جی، پاکستان میں، تہران میں، لندن میں، ایران میں۔ پیرس کی لائبریری کا نام کیا ہے؟ بیبلیوٹیک نیشنل ہے، بیبلیوٹیک ڈویژنل ہے، بیبلیوٹیک پروونشل ہے، بیبلیوٹیک ریجنل ہے۔ اس کا آپ صحیح جواب درست جواب اس کا سلیکٹ کیجئے۔ برطانیہ کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، کتنی؟ آپ نے پڑھ لیا، اس کا درست جواب منتخب کیجئے۔ البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے، کتنے سال گزارے؟ چاروں جوابات موجود ہیں، درست جواب منتخب کیجئے۔ ابن الحسم کا نام تھا حکیم محمد سعید، سید حسین نصر، ابو علی حسن، فخر الدین رازی۔ جو درست جواب ہے اس کو منتخب کر کے اور اس کو مکمل کیجئے۔ اب آئیے کہ جو آپ کے سبق کا آخری اہم ترین نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ سفر نامے کی آپ کو جو تعریف ہے وہ آپ کے پرچے میں آ سکتی ہے۔ بھئی سفر نامہ کیا ہے؟ اب آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ یہاں پر سفر نامے کی آپ نے ہیڈنگ دی جواب میں اور لکھا،
وہ باتیں جو ایک سیاح کون، ملک ملک گھومنے والا سیاح کو اپنے سفر کے دوران محسوس ہوتی ہیں اور مختلف ہونے کے ساتھ دلچسپ، حیرت انگیز نظر آتی ہیں، وہ انہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے۔ قلم بند کرنا، تحریری طور پر لے آنا، تحریر میں لے آنا، ریٹن فارم میں لے آنا، اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح یہ آپ کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔